अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आपको मालूम है कि एक तो सुहेल आफरीदी साहब का बड़ा ही गर्मा गर्म और धमाका खेज किस्म का दौरा सिंध जारी है, तो दूसरी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले भी पंजाब में डेरा लगाकर बैठे हैं। तो दोनों तरफ ये जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उससे मुतल्लिक आपको अपडेट करेंगे। जबकि PMLN को इन एक्टिविटीज़ का कोई भार है, क्या कोई उनके ऊपर इसकी किसी किस्म की असरअंदाज़ी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ-साथ जी PP 166 में एक 167 में ज़िमनी इलेक्शन था, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल बनी और वहाँ पर क्या आपको डेमोक्रेसी की खूबसूरती नज़र आती है, जमहूरियत का हुस्न आपको आज दिखाएँगे कि इस हल्के में क्या हुआ है। वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और उसके साथ जो ओवरऑल इस वक्त सियासी मंजरनामा है उसके हवाले से कुछ कमेंट भी करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुहेल आफरीदी के दौरे के हवाले से। सुहेल आफरीदी साहब ने जी आज निकलना था हैदराबाद के लिए और हैदराबाद वो रवाना हुए, तो इस मौके पर फिर से काफ़ी उन्हें कारकुनों का प्यार देखने को मिला। बड़ा आज उन्होंने कोई बलोची स्टाइल जो है वो पगड़ सा भी लिया हुआ था, और जो उनकी एक रिवायती होती है पग उसे कहते हैं, या जो भी वो टरबाइन सी जो होती है वो उन्होंने ली हुई थी। बहरहाल अब वो जो सुहेल आफरीदी साहब का काफ़िला था तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे की मुसाफत के बाद पहुंचा हैदराबाद जामशोरो पर उनको एक रिसेप्शन मिला दरमियान में, और वहाँ पर भी काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए और फिर उसी तरह के मनाजिर वगैरह देखने को मिले। उसके बाद हैदराबाद में जो सिंध यूनाइटेड पार्टी है उनकी तरफ से उनको एक रिसेप्शन दिया गया है। वहाँ पर एक वर्कर्स कन्वेंशन भी है जहाँ पर PTI के वर्कर्स वगैरह बड़ी तादाद में जमा हुए हैं और अब वहाँ पर खिताब वगैरह भी चल रहे हैं। तो हैदराबाद में भी अभी वो रोड्स वगैरह पे भी निकलेंगे, लेकिन उससे पहले ही लोग काफ़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं कि रोड्स के ऊपर वेलकम करने के लिए तैयार हैं। सुहेल आफरीदी ने यहाँ पर कुछ गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि अभी तक हमें सिंध हुकूमत ने कोई रुकावट नहीं डाली, तो इस बात पे हम खुश हैं और शुक्रगुजार हैं। बाकी उन्होंने ये कहा कि जब उनसे सवाल हुआ कि जो आपको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है तो उस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा देखिए प्रोटोकॉल तो हमें जो सरकारी वाला होता है वो पसंद ही नहीं है, क्योंकि हम तो अवामी से बंदे हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि हमारी रूह तंगी होती है जब हमें सरकारी प्रोटोकॉल मिलता है, हम लोगों में जाकर अवाम में जाकर खुश होते हैं और अवाम ही हमें प्रोटोकॉल दे रही है, वही हमें सबसे प्यारा लग रहा है। उसके अलावा उन्होंने कुछ और बातों के जवाब ज़रूर दिए हैं, लेकिन सुहेल आफरीदी खासे मोहतात अंदाज में चल रहे हैं। आप ये देखिए कि जब से सुहेल आफरीदी साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं, एक आध स्टेटमेंट के अलावा उसके बाद उन्होंने बड़ी मोहतात किस्म की अपनी गुफ्तगू रखी है और तनकीद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन उसको इस तरह से तनकीद का जवाज़ नहीं बना रहे कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई करके कोई अटैक किया जाए। बल्कि अगर आप देखें तो सिंध दौरे के दौरान उन्होंने बड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स की है। यहाँ पर जाकर वो कोई बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ या सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी और गुफ्तगू नहीं कर रहे, उससे वो एतराज़ कर रहे हैं। और उसकी वजह एक सिंध हुकूमत की तरफ से भी जो पॉलिटिक्स है, उन्होंने भी अच्छी पॉलिटिक्स खेली अपनी कि उन्होंने उनको रुकावट वगैरह नहीं डाली। उससे उन्होंने ये माहौल दिया कि जब आपको अच्छा सा रिसेप्शन मिल रहा हो, अगला आपकी इज़्ज़त कर रहा हो, तो आप बिला वजह तो उसके गले नहीं पड़ सकते। तो अब जब वो सिंध हुकूमत ने वहाँ पे अखलाक का मुजाहरा किया है, तो ये भी फिर तहज़ीब के दायरे से बाहर नहीं हो रहे, और इन्होंने भी वहाँ पर जाके फिर बिला वजह उनको कोई तनकीद का निशाना नहीं बनाया। लेकिन अगर वही माहौल होता एक जो पंजाब में हमने देखा, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप देखते कि फिर जो इनके वज़रा हैं वो सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी बात करते दिखाई दे रहे होते। अच्छा, जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि सिंध हुकूमत की तरफ से कुछ थोड़ी सी डबल गेम भी खेली जा रही है, और उसके अंदर अब आप देख सकते हैं कि जो कराची का जलसा है उसके ऊपर मामला जो है वो थोड़ा सा गू मगू का शिकार है। अब यहाँ पर सिंध हुकूमत ये कह रही है कि जी ये जो मज़ार क़ायद है ये तो वफाक के अंडर आता है, तो हमने जलसे की इजाज़त तो दे दी है, लेकिन हम जो बिल्कुल इसके अंदर पूरा अहाता है उधर तो हम नहीं जलसे की इजाज़त दे सकते जो इससे मुत्तसिल ग्राउंड है। इसीलिए NOC भी अभी तक जारी नहीं हुआ। अब जब ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, इनके इंतज़ामिया के लोग मुंतज़मीन, ताकि जलसे के लिए कोई तैयारी कर सकें,
تو وہاں پر آ گئی ہے پولیس اور انہوں نے آ کر انہیں روک دیا ہے اور تالے والے لگا کے گیٹ بند کر دیا ہے. تو وہ وہاں پر ان کو ارینجمنٹس کرنے نہیں دے رہے. تو اب یہ ایک طرح سے ان کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے کہ اناؤنسمنٹ بھی کی ہوئی ہے کہ جلسہ کرنا ہے, لیکن دوسری طرف ابھی تک جبکہ صرف ایک دن بیچ میں باقی ہے تو ابھی تک کوئی وہاں پہ باقاعدہ طور پر انتظامات وغیرہ نہیں ہو سکے ہیں. تو اب یہ سچویشن جو ہے وہ تھوڑی کنفیوزنگ تو ہے, اور ظاہر ہے اس سے پھر آنے والا جس نے شامل ہونا ہے جلسے میں اس کو بھی مشکل ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے جانا ہے یا نہیں جانا. تو انتظامات کے لیے بھی ظاہر ہے پھر ایک لمحے میں تو سب کچھ نہیں ہو جاتا. تو یہ خاصی اب ان کے لیے ایک پرابلمٹک سچویشن ہے, ایک چیلنج بن چکا ہے. ویسے تو اگر یہ نہ بھی رکاوٹ ڈالتے تو اتنے تھوڑے سے ٹائم کے اندر چیزیں مینج کرنا اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ کوئی 50,000 کا جلسہ وہ کر دیں گے وہاں پر. پہلی بات تو یہ آپ سوچ لیجئے کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ عمران خان تو نہیں ہیں. 50,000 کا جلسہ تو مزار قائد پر بلاول بھٹو کے لیے بھی کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. کسی بھی اپنی یعنی جو انتظامیہ ان کی وہاں پر ان کی موجودگی میں وزیر اعلیٰ سندھ نہیں کر سکتے ہوں گے. تو سہیل آفریدی تو ایک دوسرے صوبے سے آئے ہوئے ہیں چیف منسٹر, اور پھر وہ ظاہر ہے مین لیڈر تو نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. عمران خان اگر ہوں تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو خیر 1 لاکھ کا بھی جلسہ آرام سے کر سکتے ہیں 1 گھنٹے کے نوٹس پر, لیکن سہیل آفریدی جو ہیں وہ تو ان کے صرف ایک کارکن ہیں. تو ان سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پھر بھی کہ جی وہ ایک 50,000 کا جلسہ کر دیں, جو کہ پھر بھی سٹل پاسبل ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ 30-35,000 40,000 تک کا بھی ایک اچھا کراؤڈ جلسے میں لے آتے تو یہ ایک بہت امپیکٹفل جلسہ ہوتا. وہ تو ابھی تک ڈٹرمنڈ ہیں, انہوں نے آج صبح بھی نکلتے ہوئے بات کہی کہ ہم یہ جلسہ ہر حال میں کریں گے. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جو ریسیپشن انہیں کراچی میں بعد میں ملا ہے اور جس طرح سے انہیں حیدرآباد میں ریسیو کیا جا رہا ہے اس کے بعد شاید یہ لوگ انسیکیور ہو گئے ہیں کہ اگر جلسے میں بھی اسی طرح فری ہینڈ دیا تو یہ ایک بہت بڑا جلسہ ہو جائے گا, اور پھر ظاہر ہے کہ اس کو اگنور کیسے کیا جائے گا. امپیکٹ تو ہوتا ہے جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. ویسے تو یہ آ کے بیانیاں بناتے رہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ لوگ ہی نہیں نکلتے, لوگ ہی نہیں نکلتے. حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ لوگ کیوں نہیں نکل رہے تھے پنجاب میں, اتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں, اتنا خوف کا ماحول ہوتا ہے, تو کیسے لوگ نکلیں گے. تو جہاں پر انہیں ذرا سا موقع ملتا ہے وہاں پہ وہ نکل کے دکھا دیتے ہیں اپنی اسٹرینتھ. تو اب اگر یہاں پہ اسی طرح فری ہینڈ جلسے کے لیے مل جاتا تو ڈیفینیٹلی ان کو ایک بہت اچھے ویژولز مل جاتے, اس طرح کے آپ کو ویژولز مل جاتے جس سے یہ ثابت وہ کر سکتے کہ دیکھیں جی اگر پنجاب میں بھی ہمیں ایسے ہی فری ہینڈ ملے تو ہم ایسے ہی آپ کو اکٹھے کر دیں گے لوگ. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ کہیں یہ سوچ آئی ہے کہ یہ کام جو ہے ہاتھ سے نکل نہ جائے, لہٰذا رکاوٹ ڈالو. تو اب اگر انہوں نے دی بھی جلسے کی اجازت تو انتظامات اسی طرح کے ہوں گے کہ بہت زیادہ پراپر ایک جلسہ نہ ہو سکے. لیکن ابھی یہ معاملہ جو ہے وہ تھوڑا کھٹائی کا شکار ہی دکھائی دے رہا ہے. لیکن باقی ابھی ان کا حیدرآباد میں آج کا دن سپینڈ ہوگا تو وہاں پر ان کو دیکھتے ہیں کہ باہر گلیوں بازاروں میں لوگ کس طرح سے ریسیو کریں گے. اچھا جی, دوسری طرف مینار پاکستان کے بھی آج تالے لگے ہوئے دیکھے ہم نے, کیونکہ مینار پاکستان کو بھی بند کیا گیا. یہاں پر تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں نے پہنچنا تھا اور یہ پہلے تو آج نکلے ہیں تو انہوں نے پریس کلب میں لوگوں سے ملاقاتیں کرنی تھی, صحافیوں کے سوالوں کے جواب دینے تھے. یہاں پر تحفظ حقوق خلق پارٹی جو ہے جو کہ عمار علی جان صاحب کی پارٹی ہے وہ بھی اس میں شامل ہو چکی ہے. آج انہوں نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم اس میں شامل ہو چکے ہیں. بڑے پڑھے لکھے نوجوان ہیں یہ اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. تو انہوں نے آج باقاعدہ شمولیت اختیار کی. یہاں پر محمود خان چغزئی صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب, ان سب نے خطاب بھی کیا, صحافیوں کے سوالوں کے جواب بھی دیے. اس کے بعد انہوں نے یہاں پر بھی یہ بات کی جب ایک صحافی نے سوال کیا کہ نواز شریف تو آپ کے دوست ہیں تو آپ ان سے کیوں نہیں جا کے مل لیتے, تو انہوں نے کہا کہ ساری باتیں ہم آپ کو ہی بتا دیں. تو بیک ڈور رابطے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ سٹارٹ کیے گئے ہیں. لیکن اس کے اوپر پرویز رشید صاحب کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ آج ہمیں نظر آتا ہے ایکس کے اوپر. پرویز رشید صاحب کہتے ہیں کہ حزب اختلاف کے محترم قائدین کی جمہوریت کے نام پر نون لیگ کے قائد کو صدائیں کارگر ہو جاتی ہیں اگر وہ فسطائیت کے وکیل بن کر لاہور میں تشریف نہ لائے ہوتے. لاہور اس فسطائیت کو بھگتا بھی چکا ہے, نمٹا بھی چکا ہے, اور وہ کہتے ہیں بہتر یہ ہوتا کہ وہ جناح ہاؤس جاتے اور وہاں پر قائد اعظم سے جا کر معافی مانگتے. تو یہ پرویز رشید صاحب کا ایک رد عمل جو ہے بیسکلی وہ محمود خان چغزئی صاحب اور دیگر قائدین کے لیے جو کہ اس وقت لاہور میں موجود ہیں اور جو کہ یہ بات کر رہے تھے کہ جی ہم بالکل سب سے ملیں گے, ملاقات کریں گے. تو یہ بیسکلی میسج کیا ہے؟ یہ میسج یہ ہے, بتانا یہ چاہ رہے ہیں پرویز رشید صاحب کہ جناب جب عمران خان کا دور تھا تو اس وقت بڑی فسطائیت تھی, اور یہاں پر جو جاتی عمرہ شریف فیملی اور باقی لاہور کے لوگ ہیں انہوں نے بڑی فسطائیت بھگتی, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب
اس کے بعد اب ہم چونکہ یہاں پر دوبارہ آ چکے ہیں تو لہٰذا اب آپ ہمیں مت پکاریں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ جس کے وکیل بن کر آئیں، یعنی کہ وہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کی سائڈ پہ چلے گئے ہیں تو لہٰذا آپ فسطائیت کی سائڈ پہ چلے گئے ہیں. تو اس وجہ سے اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو اپنے ہاں ویلکم کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا. اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ 9 مئی کا تڑکا لگانا تو بھولتے نہیں ہیں، تاکہ یہ بھی بتا دیں کہ جی انہوں نے 9 مئی کیا تو بڑا کوئی جرم ہو گیا، لہٰذا ہم ان سے ملنا نہیں چاہتے. تو یہ ان کا بیسکلی جواب تھا، جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے نواز شریف صاحب سے کوئی ملاقات کی کوشش کی جاتی ہے تو شاید وہاں سے انہیں کوئی بہت پازیٹیو رسپانس نہ دیا جائے. کم از کم پرویز رشید صاحب کی جو ٹویٹ ہے اس سے تو یہی تاثر مل رہا ہے. بہرحال نواز شریف صاحب کی سیاست تو ویسے ہی ختم ہو چکی ہے، اور ان کے لیے اپنے فائدے کے لیے ہوتا اگر وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیتے بر وقت کہ اگر تھوڑی بہت سیاست بچانی ہے، تھوڑی بہت جمہوریت بچانی ہے، تو پھر وہ اس قافلے کی بات سنتے اور اپنے پرانے دوست کے ساتھ ملتے اور جاننے کی کوشش کرتے کہ وہ ان کے لیے کیا آفر لائیں. لیکن اگر نواز شریف صاحب کی سیاسی سمجھ بوجھ بالکل ہی ختم ہو چکی ہے اور وہ بالکل ہی اپنی جو ایک غصے اور انتقام سے بھری ہوئی صاحبزادی ہیں، ان کے حکم کے غلام بن کر اگر رہ گئے ہیں تو پھر ایک دوسری بات ہے، پھر تو ان سے اب اس سمجھداری کی توقع نہیں کی جا سکتی. لیکن ادروائز اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں تھوڑی سی بھی اب سمجھ بوجھ سیاست کی باقی ہوتی تو وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے. جیسے کہ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو اسپیس دے کر اپنے راستے سارے بند نہیں کیے، انہوں نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ آپشن ہاتھ میں رکھا ہے. تو یہاں پر یہ عقل مندی آپ کو دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ یہاں پر جو اب نون لیگ کی کمانیں ہیں وہ جس ہاتھ میں ہیں اس ہاتھ کے آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ انگلیاں دوسروں کی توڑ دیں گی، تو ان کا یہ حالات ہیں. اچھا جی، اب اس کے بعد آگے جو صورتحال ہے وہ یہ کہ یہ لوگ مینار پاکستان پہنچے، وہاں پر انہیں پھر رکاوٹوں کا، بندشوں کا سامنا کرنا پڑا. بہرحال تھوڑی بہت انہوں نے وہاں پہ گفتگو پھر بھی کر لی، لیکن بات وہی ہے کہ جو ایک فری ہینڈ آپ کو پنجاب میں، لاہور میں ملنا چاہیے، وہ ان بیچاروں کو بھی نہیں مل رہا. حالانکہ ان بیچاروں کے ساتھ کون سی کوئی اتنی اسٹریٹ پاور تو نہیں ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ہے، اور ان کو کوئی اس طرح باہر لوگ دیکھ کے جوش جذبے سے یہ تو نہیں ہے کہ باہر نکل آئیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی جو انسیکیور حکومت ہے وہ ان کو بھی ایون فریلی موو نہیں کرنے دے رہی ہے، اور ان کے ساتھ بھی اسی قسم کی رویے ہیں جو کہ آپ نے پہلے سہیل آفریدی صاحب کے دورے کے موقع پر دیکھے تھے. جبکہ ان کی اپنی جمہوریت کا کیا حال ہے اور ان کی انسیکیورٹی کا کیا حال ہے، اس کی ایک مثال آپ کو دے دیتے ہیں. پی پی 167 میں جی ضمنی انتخاب ہونے جا رہے تھے، اور یہاں پر پی ٹی آئی نے چونکہ پہلے سے ہی کہا ہوا ہے کہ ضمنی انتخاب وغیرہ ہم نہیں لڑ رہے، ایک تو ویسے ہی جب فارم 47 چلنا ہے تو انتخاب لڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مختلف لوگوں کو سزائیں دے کر نااہل کیا جا رہا ہے تو وہ یہ اس کے پروٹیسٹ میں جو ہے ضمنی انتخاب کا بائیکاٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا. لیکن دوسری طرف جو جماعت اسلامی کے امیدوار تھے اعجاز غوری صاحب، ایڈوکیٹ اعجاز غوری صاحب، وہ جا رہے تھے جناب اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے، اور ان کے مد مقابل تھے نون لیگ کے امیدوار شفیق کھوکھر صاحب. اب ہوا یہ کہ جناب جماعت اسلامی کے امیدوار صاحب سے انہوں نے کیا کیا کہ کاغذات نامزدگی ہی چھین لیے، اور اس کے بعد ان کو چند لوگوں نے آ کے اغوا کر لیا اور پھر مختلف تھانوں میں ان کا ٹائم ویسٹ کروایا. مقصد صرف یہ تھا کہ جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ہے وہ گزر جائے، تاکہ جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بلا مقابلہ ہی الیکشن میں کامیاب قرار دے دیا جائے. تو اس طریقے سے انہوں نے ان سے نہ صرف یہ کہ کاغذات نامزدگی چھینے، بلکہ ان کا وہ ٹائم نکلوایا ادھر ادھر تھانوں میں بٹھا کے بلا وجہ، اور بعد میں جب وہ بیچارے چھوٹے تو انہوں نے آ کے پھر یہ بیان دیا کہ ان کے ساتھ یہ کیا گیا. تو یہ ہے پی ایم ایل این کی جمہوریت کا آپ کو ایک شاندار چہرہ جو ہم دکھا رہے ہیں. اب یہ جو نون لیگی شفیق کھوکھر صاحب ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن بھی آنن فانن الیکشن کمیشن آف پاکستان انتہائی غیر جانبدار قسم کا انہوں نے جو ہے وہ آنن فانن جاری کر دیا تاکہ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ ہو. اور جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے اس کے اوپر مبارکباد بھی دے ڈالی ہے کہ لو بھائی، ہماری جو انتھک محنت اور کوشش ہے اس کے نتیجے میں یہ اعتماد ہے آپ پر. تو ہوا یہ ہے کہ یہ اب پی ٹی آئی سے تو انہوں نے کیا ہی لڑنا، یہ تو اب جماعت اسلامی سے بھی الیکشن لڑنے کے شاید قابل نہیں سمجھتے خود کو. انہیں جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ سے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہی نہ جیت جائے آ کے، تو انہوں نے سوچا ہے کہ جناب ان کو الیکشن ہی نہ لڑنے دیا جائے. تو یہ حال ہے ان کی جمہوریتوں کا.
کہ جناب کسی کو الیکشن ہی نہ لڑنے دو, کسی سے انتخابی نشان چھین لو, کسی سے کاغذات نامزدگی چھین لو, کسی سے اس کا جو فارم 45 کا ایک نتیجہ ہے وہ چھین لو اور اپنے جعلی فارم 47 جو ہے وہ جاری کر دو. تو اب اس طرح کے جو آپ کے ملک میں الیکشن ہے وہ ہوا کریں گے اس الیکشن کمیشن کے زیر انتظام اور اس طرح کی ایک جابر حکومت کے تحت. تو یہ آپ کو ایک چھوٹی سی ہم نے مثال سمجھا دی ہے. یہ اب آپ کے لیے ایک کامن بات ہو جائے گی آنے والے دنوں میں کہ جناب بلا مقابلہ ہی الیکشن لڑے جائیں تاکہ کسی کو الیکشن لڑنے کی تردد ہی نہ کرنا پڑے. جو حکمران جماعتیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ اب ہمیں اتنی محنت بھی نہیں چاہیے کہ ہم ایک الیکشن کے لیے تھوڑی محنت ہی کر لیں. تو یہ والی صورتحال ہو چکی ہے. اور اوپر سے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہماری بڑی جمہوریت ہے اور ہم جو ہے وہ بڑا اپنے آپ کو یہ جمہوری کہہ کے اور کہتے ہیں کہ جی ہم بڑی ملک کی ترقی اور خدمت کریں. بھئی اگر آپ نے اتنی ترقی اور خدمت کر لی ہے تو پھر اپنے اوپر بھروسہ کرتے, پھر آپ لڑتے الیکشن, جو بھی آپ کے سامنے کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا آپ لڑیں اور ایک منصفانہ الیکشن میں جیت کے دکھائیں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں. لیکن اس کی ان کے اندر ابھی ہمت باقی نہیں رہی ہے. دوسری طرف ایک بڑا دلچسپ میں کلپ دیکھ رہی تھی, بڑے لوگ اس پہ کمنٹ کر رہے ہیں. طلعت حسین صاحب کا یہ کلپ ہے جس میں وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں جس کو بہت سے لوگ اس طرح سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی اب آپ کے پاس نون لیگ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہی. اور وہ مختلف ماضی کے حوالوں میں جا کر یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی ڈکٹیٹر کبھی بھی رہا ہے تو اس کو ایک سیاسی حکومت, سیاسی چہرہ چاہیے ہوتا ہے. اور انہوں نے پھر مثالیں دی کہ کس طرح کس ڈکٹیٹر نے کس سیاستدان کا سیاسی چہرہ سامنے رکھا اور خود پیچھے سے اپنا کام جاری رکھا. تو وہ اب انہیں بظاہر یہ سمجھا رہے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ آپ کے پاس پی ٹی آئی کے پاس جانے کا تو آپشن ہے نہیں, تو اب آپ کے پاس نون لیگ ہی آخری چوائس ہے. اور اگر نون لیگ سے آپ منہ موڑ لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی سیاسی چہرہ نہیں بچے گا. تو اس کو بہت سے لوگ اسی طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں ایکس کے اوپر کہ جناب یہ بیسکلی منت ترلا پروگرام ہے. کیونکہ جب یہ خبریں آنا شروع ہوئی ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے کوئی نون لیگ کی حکومت کو پرفارمنس کے لیے الٹیمیٹم دے دیا ہے, ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ بھائی آپ سے سیاسی بیانیہ بن نہیں رہا, معاشی پرفارمنس آپ کی ہے کوئی نہیں. ایون اب تو ڈیلز بھی ساری جو معیشت کی ہیں وہ بھی خود ادھر سے کی جاتی ہیں. تو ایسے میں آپ کا آخر فائدہ کیا؟ آپ کو بس ہم نے ہوٹر والی گاڑیوں پر جھوٹے لینے کے لیے تو نہیں رکھا ہوا کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اپنے سیاسی لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, آپ معیشت کو بہتر نہیں کر سکتے, عوام کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے, تو پھر آپ ہیں کیوں؟ تو اب انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر اس طرح کی خبریں جب آنا شروع ہوئی ہیں تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ کے جو حامی صحافی ہیں ان کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے. تو وہ ذرا انہیں ریئلائز کرا رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں اب جیسے بھی ہیں اچھے ہیں برے ہیں جو کچھ بھی ہیں, لیکن دیکھیں بھائی ان کے بغیر اب آپ کا گزارا بھی تو نہیں ہے نا. دیکھیں دوسری طرف بھی تو عمران خان ہے نا, تو دیکھیں نا اب اس سے ہی گزارا چلانا پڑے گا. تو وہ ایک بڑی دلچسپ ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ بظاہر تو ابھی بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کا آپس میں کوئی ایسا رکھنا ہے نہیں. اور انصار عباسی صاحب نے کل بروقت کالم لکھ کے یہ بتایا کہ کسی ونڈر بوائے کی تلاش بھی نہیں ہے. ونڈر بوائے جو ہیں وہ شہباز شریف ہی ہیں جو بڑے ونڈرفل طریقے سے کام کر رہے ہیں, تو ان سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو بظاہر تو ہمیں بھی یہی دکھائی دے رہا ہے, لیکن مزاج یار کب بدلتا ہے کبھی پتہ بھی نہیں لگتا. کیونکہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہم نے براہ راست بھی یہاں پر دیکھا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ رہی ہے, اور ہم نے براہ راست بھی دیکھا ہے کہ جو اقتدار ہے وہ 10-10 سال چلے ہیں. تو ایسے میں جب سارے معاملات تو ہاتھ میں آ ہی چکے ہیں, بظاہر تو کوئی سیاسی حکومت کی ایسی ضرورت بھی محسوس نہیں ہو رہی, تو اس کے بعد پھر اب ان کا بوجھ جو ہے سیاسی بوجھ کب تک اٹھانا ہے ساتھ, یہ بھی باتیں اب گردش کر رہی ہیں. تو بہرحال الٹیمیٹلی کیا یہ ہوگا کہ پھر جب ان کو وہاں سے لگے گا پی ایم ایل این کی حکومت کو جھٹکا یا پیپلز پارٹی کی حکومت کو جھٹکا, تو پھر یہ سوچیں گے کہ ہم بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے قافلے میں شامل ہو جائیں, یا پھر ابھی ان میں جو ہے وہ اتنی سخت باقی ہے کہ یہ ابھی بھی مزید اپنے چاہے جتنے بھی گر کر جس طرح بھی جمہوریت کو نقصان پہنچا کر, لیکن کوشش یہ کریں کہ یہ اسی کھونٹے سے بندھے رہیں جہاں پہ یہ اس وقت بندھے ہیں. تو پھر جو صورتحال ہے وہ شاید اسی طرح تھوڑا اور عرصہ کنٹینیو کر لے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.